अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे आज की एक बड़ी अहम और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है उसका फैसला कलअदम करार दे दिया है और उनको उसमें बरी कर दिया है। और इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और इसके बाद एक मुख्तसर सी उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम तर चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ी हुई थी और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। ये कैसा फ़ैसला है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा और जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई एक और ख़बर ये है कि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ साहब की जो थी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब, और हाफिज़ साहब माहिर कानून हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम चीज़ें इनसे समझ पाएंगे। इनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, हमायूं खान साहब मौजूद हैं, ये दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहती हूँ हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँ। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा लीगली इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, और किस तरह से वैसे इसको देखा जा रहा है लीगली कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज डिस्कस भी की उनके वकील ने। उन्होंने कहा कि इस्तग़ासा की ज़िम्मेदारी थी, उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि ये तमाम तर चीज़ें साबित करें, लेकिन ये जो फ़ैसला था ये फ़र्ज़ी तौर पर आया है, कोई इसका डॉक्यूमेंटेड कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं थे और या ज़बानी तौर पर भी मौजूद नहीं थे, लेकिन ये जो फ़ैसला है फ़र्ज़ी सुनाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो ऑब्जर्वेशंस अभी आई हैं ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2022 को जब एवनफील्ड की जजमेंट आई थी और उसमें मरियम साहिबा को एक्विट किया गया था और उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, तो उनको जो एक्विट किया गया था उसके अंदर 6-7 चीज़ों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त ऑब्ज़र्व किया था। एक उन्होंने ऑब्ज़र्व ये किया था कि नैब जो है या प्रोसिक्यूशन या वॉच डॉग जो है वो प्रोसिक्यूशन फ़ेल हो गई है केस को साबित करने के अंदर, और ना सिर्फ फेल हुई है बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जो डिपेंडेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन या एक आपने प्रूफ साबित करना है, नैब ने उस केस को भी प्रूव नहीं किया। तीसरा उसके अंदर जो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई कि ये जो नैब के आर्गूमेंट्स थे उसको नीचे वाले जो ट्रायल कोर्ट के जज है उन्होंने कॉपी किया है और ये जो जजमेंट है कॉन्ट्रेरी टू द लॉ एंड फैक्ट्स है। और उसी वक्त ये एक ऑब्जर्वेशन भी ये आ गई थी कि नैब का ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है या प्रोसिक्यूशन का है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ भी है, और जो नैब के सेक्शंस 9 है और सेक्शन 14 है वो अट्रैक्ट नहीं करते। और जो नैब को एक साबित करना था कि इनकी ओनरशिप के अंदर एक कनेक्शन जो था नैब ने उसको साबित नहीं किया। अगर उस जजमेंट को देख लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्ट 2 उस जजमेंट का है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2022 को दी थी। और चूंकि उस वक्त मियाँ साहब बाहर चले गए थे और उनके एब्सेंस के अंदर जो था वो केस चल नहीं सकता था, तो लिहाजा उनके केस को डी अटैच किया गया। और जब डी अटैच किया गया तो उसके बाद ये हुआ ये कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो एक उसके अंदर जो डेवलपमेंट आई है वो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये आई कि जब वापस आए तो नैब ने अपना जो माइंड था प्रोसिक्यूशन का उसको डिस्क्लोज़ किया एट द टाइम ऑफ जो उनकी अपील्स रिस्टोर हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये जो केसेस थे ये हमने नहीं बनाए थे, हमें कहा गया था कि आप बनाएं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब कहा गया था तो उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था जिस लेवल के ऊपर आप इशारा करते हैं उसको उस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया गया। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो फिर हम चले जाते हैं कि 2016 के अंदर जो था ये एक पनामा रेफरेंस आया, 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3-2 की जजमेंट आई अप्रैल के अंदर, फिर जुलाई के अंदर एक 5 की जजमेंट आई, फिर ये 3 रेफरेंसेस जो थे वो फाइल हुए, एक फ्लैगशिप का था, एक एवनफील्ड का था और तीसरा जो था अल अजीजिया का था। और जब उन्हें एवनफील्ड के अंदर सजा हुई तो मियाँ साहब बाहर थे, फिर पाकिस्तान वापस आए, अरेस्ट हुए और इनकी सजा इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 के अंदर सस्पेंड कर दी थी और फिर उसके बाद 2019 में वापस गए और अब जो आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिचुएशन को भी एक ब्रॉडली देखने की ज़रूरत है कि क्यों पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन या अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ऐसा है जो लोगों की विम्स पे चलता है, जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है कि पहले आप किसी को बड़ा स्ट्रांगली प्रोसिक्यूट करते हैं और फिर आप जो है अपना माइंड डिस्क्लोज करते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
टू द एक्सटेंट ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस जो है वो इस्लामाबाद 22 अक्टूबर को जो उन्होंने कहा था आज उन्होंने किया। और अगर मियाँ साहब 22 अक्टूबर वाली प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर रहे होते तो एवन फील्ड के अंदर एक्विटल जो थी उनकी हो जानी थी, चूंकि एज ए चार्ज, एज ए इन्वेस्टिगेशन, एज ए ऑफेंस और एज ए कनेक्शन और एज ए डिपेंडेंट जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला जो था वो 2022 में दे दिया है। आज उनको देखिए चीज ये है कि जज का काम जो है वो इंसाफ करना नहीं है, जज का काम ये है शवाहिद के ऊपर दे के फैसला करना। इंसाफ करना सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उस इंसाफ के प्रोसेस को छोड़ दें अगर शवाहद की बात की जाए तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक फैसला किया है। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, अगर इसको पॉलिटिकल देखें तो जाहिर है इसके सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं और माजी में भी होता रहा। आज के इस फैसले ने भी साबित किया कि हमारे यहाँ इस किस्म के केसेस जो हैं वो सियासी इंतकाम के तौर पर बनाए जाते हैं और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है और ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है। ये एक अलमिया है कि इस सिलसिले को अब रुक जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने आज एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की मीडिया के साथ, उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे सरखुरू किया, मैंने उन पर मामला छोड़े हुए थे, मतलब एक बड़ा पॉजिटिव जस्टर उन्होंने दिया। शुक्रिया नाहिद। हाफिज़ साहब ने तो कानूनी पहलुओं को बहुत आसान अल्फाज में नाज़रीन और हमारे सामने रख दिया है, उस पर तो मज़ीद बात करने की ज़रूरत बाकी रही नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रही है, नवाज़ शरीफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने मामलात को अल्लाह ताला के सुपर्द कर दिया था और अल्लाह ताला ने वाकई उनको सुरखरू किया है। लेकिन ये जो आज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, हाफिज़ साहब बिल्कुल कह रहे कि अदालत का काम जो है वो शवाहिद पे मबनी फ़ैसले है। तो इससे पहले भी अदालतें मौजूद थी, इससे पहले भी जो एहतिसाब का इदारा मौजूद था। मेरा सवाल ये है कि क्या ये उस वक्त के एहतिसाब इदारे के मुंह पे एक तमाचा नहीं है जब आपके पास शवाहिद ही नहीं थे और आपने एक एग्जेक्टिव की और कुछ इंडिविजुअल की ख्वाहिशात पे मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले एक लीडर और उसके ख़ानदान को इतने साल तक आपने उनको नाअहल किया, उनको जेलों में डाला, उनको सियासी दायरे से बाहर किया। उसका जवाब कौन देगा? जो उस वक्त की मुस्लिम लीगी क़यादत ये कहती रही कि ये जो उस वक्त की नैब थी ये सियासी एफिलिएशन के तहत और सियासी दबाव के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पे मजबूर है या करवाने पे बज़िद है, तो उस वक्त उनकी ये बात क्यों नहीं सुनी गई? ये एक अहम सवाल है। और ये एक एहतिसाबी इदारा जो एहतिसाब की उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इस इदारे के उस वक्त के मुंतज़मीन की एहतिसाब का वक्त अब नहीं आया है? क्या अब ये सिलसिला नाहिद रुकना नहीं चाहिए? हमने कितने मकबूल लीडरों को सियासत की भीड़ चढ़ाना है, हमने कितनी मकबूल क़यादतों को बदनाम करना है। ये तो अल्लाह ताला ने, चले हम ये मान ही लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है इंसाफ इदारों ने नहीं, अदालत ने नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से उनका भरोसा था और अल्लाह ताला उन पे रहम करम फरमाया है अल्लाह ताला ने। लेकिन ऐसे 200 लोग होंगे, ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म के इंतकाम का निशाना बन रहे होंगे और बन चुके हैं और इस वक्त भी बनते रहे होंगे। तो ये सिलसिला, जब आपके पास एहतिसाब की अथॉरिटी नहीं है, आपके पास आपके साथ जो है एहतिसाब की अहलियत नहीं है, आप किस तरह लोगों की इज़्ज़त सरे बाज़ार नीलाम करते हैं? ये सबसे अहम जो सवाल है ये यही है। और जो मुस्लिम लीग नून से एफिलिएटेड साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी जैसे रहनुमा बार बार उस वक्त के चेयरमैन नैब और नैब के इदारे के बारे में ये बातें कहते रहे, तो ये फिर उनकी बातें सच थी। तो जो किस्सा पानामा से जो कहानी शुरू हुई थी और फिर अकामा पे जाके ये कहानी फिर भी नहीं रुकी और उनकी जो किरदार कुशी का सिलसिला था नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का, वो जारी रहा। लेकिन साबित कदमी ने और आईन और कानून की पासदारी ने कानून के सामने सरनगू हुए हैं ना। ये जो मौजूदा मुस्लिम लीग की क़यादत है कानून के सामने पेश हुए, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम सबूत के बिना पे उनको बरी कर दिया है। तो मेरे ख्याल में रास्ता यही है। आज भी अगर किसी को शिकायत है कि वो किसी सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं तो अदालतों के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और आईन में प्रोविजन मौजूद है कि उसको बरूकार लाते हुए अपना दिफा का हक करें। गुफ्तगू करेंगे। मैं हुमायूं साहब को इंगेज करना चाह रही हूँ। हुमायूं साहब,
کیا پولیٹیکل امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اور آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا بڑا فیصلہ ہے اور کتنا اہم ہے یہ اس سیاسی منظرنامے میں؟ پولیٹیکلی میں چونکہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں اور حافظ صاحب نے آلریڈی ایک لیگل پوائنٹ آف ویو بڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیا، رشید صاحب نے بھی اس کے اوپر کیا. میرا خیال ہے اگر آپ اس کو جمہوریت کے اس تناظر میں دیکھیں اور پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا پچھلے 76 سالوں میں، تو یہ 3 ٹائم پرائم منسٹر تھے جن کو جس سرکمسٹانسز کے اوپر، جن ایویڈنس کے اوپر، جن الزامات کے اوپر نکالا گیا اور پھر ایک پورا ایک سرکل ہوا. اور وہاں پہ آج اگر آپ آج کی پروسیڈنگ دیکھیں اور جو شارٹ نوٹس آیا اس پہ جو ہے جسٹس گل حسن صاحب کے جو کچھ کامنٹس تھے بے نامی جو اس ایون فیلڈ کے اس کے اوپر کریں، تو وہ تھا کہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹس بھی تھیں، ہائی کورٹس کی بھی تھیں اور بہت سارے ایسے پریسیڈنٹ تھے جس میں کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوتی. اچھا ہم لیگل چیز کو تھوڑی دیر کے لیے پس پشت پہ ڈالتے ہیں، وہ اس کے اوپر ذرا کریں گے. آپ پولیٹیکل امپلیکیشن دیکھیں کہ ایک ملک کا ایک وزیر اعظم ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اور پھر وہ 4تھی دفعہ کا بھی ایسپائرنٹ تھا، اس کو آپ ایک ایسے معاملے کے اوپر نکالتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو اچھا ان کے اوپر اب 3 کیسز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں، فلیگ شپ ہے، ایون فیلڈ ہے اور العزیزی ہے. یہ ایک ہی کیس ہے، ایک وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسٹ بیونڈ مینز کے اوپر جو ہے پراپرٹی کی، لیکن ہم آپ کے اوپر 3 علیحدہ کیسز کرتے ہیں. لیگلی یہ زیادہ بہتر بتائیں گے، میں آپ کو پولیٹیکلی بتا رہا ہوں 2 کیسز ختم ہو چکے، 2 ختم ہو چکے ہیں اور اب تیسرا بھی اگر امید کرتے ہیں کہ اگر یہی ٹرینڈ رہا اور یہی ثبوت رہے اور یہی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو پہلے ہوتی رہی وہ ختم ہو گئی تو شاید اس کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ اداروں کی جو ساخ ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور نیب اسپیشلی ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اس کی پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا ہے. پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے اس کے اندر کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے یا جو پچھلی اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، پھر وہ نل ہوا، پھر وہ دوبارہ ریویو کے اندر آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ کب تک یہ ساری چیزیں دیکھتی رہے گی؟ ہمارا جو فیوچر ویژن ہے کہ ملک کو آگے کہاں لے کے جانا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ہم نے اکنامک ریوائول کیسے کرنی ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ہمارے جو لیڈرز ہیں، اچھا میں ان کی میرٹس یا ڈی میرٹس کی بات بھی نہیں کروں گا، غلطیاں یا وہ لیگل جو ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ بہتر پتا، لیکن پاکستان کو اب ہم نے آگے لے کے کیسے جانا ہے؟ بالکل اگر آپ نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے کچھ ادارے اپنے لیے یوز کرنے ہیں اور فیک کیسز بنانے ہیں اور ان کی پروسیکیوشن آپ یہ دیکھ لیں، اس کیس کو بھی 4-5-6 سال ہو چکے ہیں، نہ آپ کوئی ایویڈنس دے سکے، بار آف ایویڈنس کبھی ایک آپ نے اوپر یہ ہوتا بڑی ہے اچھی کبھی. بات کی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ چیزیں اس طرح سے آگے بڑھتی ہوئی نظر 76 نہیں سال آ رہی ہو جو گئے میچورٹی ہیں، ہونی ہم نے چاہیے آگے جانا ہے، لیکن ہم نہیں بار بار اسی چیز کے اوپر ہیں کہ جی 25 سال پہلے اس بندے نے وہاں سے کون سی چیز کی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایک فیوچر ڈائریکشن چاہیے. اس ڈائریکشن کے لیے آپ کے پاس لیڈرشپ ہے جو کہ اتنی ایپٹ ہے. آپ کے پاس جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ساری اکراس دا پارٹیز کر لیں، دے آر ویری میچور، ویری آرگنائزڈ اینڈ ویری ایکسپیرینسڈ. آپ ان کو موقع دیں، لیکن اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے نیب کے کام گئی نہیں تو پھر ظاہر ہے تو ہم آگے نہیں نہیں بڑھ سکتے ایبسولوٹلی، اور ہمیں آگے جانا ہے. اور اس کے لیے کچھ جو ہے نا، آپ نے بڑے آسان الفاظ میں پہلے بھی ہمیں بتایا کہ جس طرح سے آج کی طرح تھوڑی سی اگر پروسیڈنگ کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں، جو سوالات کیے گئے، امجد پرویز صاحب نے جو دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ کوئی چیز اس میں ثابت نہیں ہوتی ہے، ملکیت جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوتی، ان کے بچے ان کے زیر کفالت تھے یا نہیں تھے، یہ بھی کوئی چیز، یعنی کسی چیز کے شواہد اس میں موجود نہیں تھے. اور پھر کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس ہمایوں صاحب بھی اٹھا رہے تھے، اگر ان کو بھی آپ ساتھ رسپونڈ. دیکھیں اس کیس کے بنیادی طور پہ یہ کیس چلا تھا، وہ چلا تھا لنڈن سے، کہ لنڈن میں کچھ فلیٹس ہیں، ان فلیٹس کے اندر جو اونرشپ کا ہے اس کا جو بے نامی والا پروسیس ہے اس کے اندر یہ ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اور ڈیپینڈنٹس کا جو سورس آف انکم ہے اس پہ یہ بات چلی. اور اس کے بعد جو اگلا سورس آف انکم آیا وہ آپ کا آیا دبئی کے اندر جو العزیزیہ والا ہے، اور فلیگ شپ کے انویسٹمنٹس کے اندر آیا. اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیب کا لا ہے یا سارا سسٹم ہے، اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو 97 سے آن ورڈز یہ سارے کا سارا پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن اور فیورٹزم اور ومز پہ چل رہا ہے. اب جب آپ کا یہ سارا پروسیکیوشن اس پہ چلتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چہرے بدلتے نظر آئیں گے، سسٹم وہی کھڑا رہے گا، اس کا وکٹم کبھی اور ہوگا، کبھی اس کا وکٹم اور ہوگا. اور اس 20-25 سال سے جو سب سے بڑا ڈیمیج آپ کا ہوا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو آپ کا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس تھا وہ رک گیا تھا، اور اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا یہ تھا کہ جو نیب کی یہ سرٹن پروویژنز تھیں
اس کے اندر اتنی انبرڈلڈ اتھارٹی چیئرمین نیب کے پاس یا اس کے بعد پروسیکیوشن کے پاس تھی کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے خلاف جو کیس بنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ پرنسپل چلتا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ کہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ الزام لگاتی ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ نے غلط کی ہے یہ ہے. اب ایسٹس بیونڈ دا مینز کے اوپر جا کے اگر اس کیس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ تھی اس چیز کے اندر کہ کیا وہ کنیکٹنگ ایویڈنس تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اصل بینیفیشلز یہ ہیں اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ سارا سورس کیا ہے. تو نہ وہ سورس سامنے آیا وہ چیزیں سامنے آئی, لیکن ایفیکٹ اس کا کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے اندر ٹرائل بھی چلا, اس ٹرائل کے اندر آپ نے 10 سال سزا بھی دی اور اس میں بہت سارے اور کیسز بھی ہیں. جب ہماری سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, نیب کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری طور پر کچھ ریفارمز ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ناہید آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمارے ملک کے اندر جو ریفارمز کا ہم لفظ یوز کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں پیچ ورک کے اوپر کہ جی اس کے اندر چھوٹی موٹی خرابی آپ کر لیں, جتنی دیر تک آپ میجر سرجری نہیں کریں گے یہ چیزیں آگے جا نہیں سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ اس نیب کے ادارے کے اندر ریفارمز کر کے آپ ریزلٹس بہتر لے لیں, یہ ناممکن ہے, کیونکہ جس ادارے کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی, یا اس ادارے کی بنیاد ڈے 1 سے ایک میلا فائڈے چل رہا ہے, یا اس ادارے کے جو اندر لوگ 20-25 سال سے رہ رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے, تو کیا آپ پروویژن آف لا سے اس مائنڈ سیٹ کو یا اس سٹیٹس کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا یہ ہے تو آپ کو اس ملک کے اندر اب ایک نیا پیکج دینا پڑے گا, اور وہ نیا پیکج ہے آپ کا جسٹس سسٹم, آپ کا گورننس سسٹم, آپ کا سوشل جسٹس سسٹم, آپ کی اکانومی اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی ہو جو ابو بورڈ ہو, اور جس طرح دنیا کے ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک ہی امبریلا کے اندر چل رہا ہے. اس ملک کے اندر اینٹی کرپشن ایجنسیز بھی چل رہی ہیں, اس کے ملک کے اندر نیب بھی چل رہا ہے, اس کے اندر ٹیکس والے بھی اپنا جو کر رہے ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک بھی چل رہا ہے, بے نامی بھی چل رہا ہے. ان ساری چیزوں کو چاہیے کہ ان سارے جو لوگ اب ہیں, اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. 75 سال کے اندر جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے انہوں نے تو کیا, یہ جو نیب کے اندر سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ ہمارے ملک نے کیا ہے, ہمارے ملک کے لوگوں نے کیا ہے. آپ اس ملک کی اکانومی دیکھ لیں, جسٹس سسٹم دیکھ لیں, پولیس ٹرسٹ دیکھ لیں, اکاؤنٹیبلٹی دیکھ لیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو اگلی گورنمنٹ آئے ان کو جانا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اگلا اوپوننٹ کیا ہے, سوچنا یہ چاہیے کہ پاکستان ہمارے لیے کس طرح مقدم ہے. سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں نا صافی صاحب, پہلے میں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اگر فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں آتا یا آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ غلط ہے, تو بہترین پلیٹ فارم یہ ہے کہ عدالت ہی اس کا کوئی ازالہ کرے گی یا آپ وہاں پر اپیل کریں. ہم نے دیکھا ماضی میں کچھ ایک سیاسی پارٹی ایسی رہی جس کا طریقہ کار مختلف تھا, دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے, بہت شور شرابہ کیا, لیکن الٹیمیٹلی انصاف آپ کو عدالتوں سے ملتا ہے. 2-3 مثال ہے. ایک مثال, جب 2018 کے الیکشن سے پہلے چند ہی ماہ پہلے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات اور یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا, لیکن پھر بھی وہ انہوں نے آئین کے سامنے سرنڈر کیا, نہ تو بائیکاٹ کا اعلان کیا, نہ یہ کہا کہ فیصلہ میں نے تسلیم نہیں کرنا, اور ایک پروسیس میں وہ چلے گئے جو ایک ان کی اپنی جو دفاع کا ایک حق تھا اس کو استعمال کرتے رہے. دوسری مثال, جب ان کو سزا ہوئی اور بیمار اہلیہ کو وہ لندن میں چھوڑ کے اپنے بیٹی کا ہاتھ تام کے پاکستان آئے اور آئین کے قانون کے سامنے سرنڈر کیا, بالکل کیا. اب بھی جب وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے عدالت سے رجوع کیا, اور ایک پروسیس جو رکا ہوا تھا ان کی بیماری کی وجہ سے, ان کی غیر حاضری کی وجہ سے, وہ دوبارہ شروع ہوا, اور عدالت نے اپنا راستہ خود اختیار کیا, اور عدالت نے یہ سمجھا جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے, جو نیب کے جو وکیل تھے, وہ اپنے کیس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے, اور یوں ایک ریلیف جس کو ہم کہتے ہیں, جو ریلیف نہیں ہے, جو یہ ان کی جو اتنے سال آپ نے نواز شریف فیملی کے ساتھ جو آپ نے کیا, وہ جو سفر کیا, اس کا جواب کون دے گا؟ مہذب دنیا ہوتی تو نیب کے ادارے سے اور جو باقی پروسیکیوٹر تھے
ان سے یہ سوال اب اٹھتا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس اگر ثبوت نہیں تھا، اور بہت درست فرمایا حافظ صاحب نے کہ مہذب دنیا میں اور جہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے، جن سوسائٹیوں میں، اس میں بارے ثبوت جو ہے وہ الزام لگانے والے جی پہ بالکل ہے. ایسا ہی ہے. یہاں پہ الٹ سسٹم ہے جس پہ الزام لگتا وہ ہے، خود ثابت کرے. ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے خلاف جو ہے اپنی صفائی میں الزام لائے یا ہمیں مطمئن کرے کہ آپ نے یہ جرم نہیں کیا ہے. تو یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ اب رک جانا چاہیے میرے خیال میں، جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اور ایک کمپریہنسو صرف ایک ادارے کو اگر ہم آڑے ہاتھوں لے کے اور ایک ہی ادارے میں اگر ہم ترامیم لائے، ہم اس میں چینجز لائے، اس میں چہرے تبدیل کرے، تو ہمارا جو نظام انصاف کی رینکنگ ہے اس سے وہ بہتر نہیں ہوگی. نہ ہی جو ہمارے سیاست کو جس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے گیر کے مختلف طریقوں سے ماضی قریب میں سیاسی لیڈروں کو ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اگر ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی ہمیں درکار ہے تو ہمیں آئین اور قانون میں ایک وسیع پیمانے پہ تبدیلی لانی ہوگی. جی یو ٹیک آن اٹ. میں اسی پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ ایگری آپ کروں گا اپنی opinion جو حافظ صاحب نے، احسان صاحب نے کہا. کتنے مذاق خیز بات ہے کہ آپ پہ الزام لگتا ہے اور پھر آپ ہی کو اس کو پروو کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آج کا جو شارٹ نوٹس آیا اس میں بیسیکلی بینامی جو پراپرٹی تھی اس کے اوپر کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا، اور پھر کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ہے نہ تو میاں صاحب کے اوپر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک پیمنٹ کی، کہاں سے وہ پیسے آئے، اور یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. رشید صاحب نے بڑے مزے کی بات کی. میرا خیال ہے اگر آپ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور 73 آنورڈز دیکھ لیں تو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ ہر وقت اپنی صفائی دینے کی کوششیں کرتے تھے جب بھی وہ سیاست میں آئے. میرا خیال ہے اس چیز کو اب ہمیں روکنا چاہیے، الزامات سے آگے جانا چاہیے. اگر ہم نے ملک کو آگے لے، ہمارے ساتھ کے دو تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار تو بہت اہم ہے نا. جو عام ہے، دیکھیں اس میں میجورٹی جو ہیں وہ آپ لوگ کرتے ہیں، بڑے میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو چکا ہے، وہ مساق جمہوریت پہ ہو چکا ہے اور پھر اب جو ہے مساق معیشت پہ بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. اور اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ایک لیول پہ نہیں، ملٹیپل لیول پہ دنیا کے وزٹ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں. مجھے آگے بھی بات کرنی ہے، ابھی مجھے ایک بریک بھی لینا ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب ایک وہ لیگل ایڈوائزر کے طور پر ہمارے ساتھ موجود تھے. لیگلی ہم نے بہت ساری چیزیں سے سمجھی. آپ کا بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ابھی ناظرین مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس وقت کویت میں موجود ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب وہاں پر کچھ بڑے اہم MOU سائن ہونے تھے، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ تھیں. اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا پیش رفت ہے، بات ہوگی بریک کے بعد. Thank you so much. SIFC پلیٹ فارم کے زیر انتظام پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز. متحدہ عرب امارات کے بعد کویت کے ساتھ بھی فوڈ سیکیورٹی کانکنی، جنگلات کا تحفظ، IT، آبی ذخائر اور ساحلی علاقوں کی ترقی کے لیے اربوں ڈالر سرمایہ کاری معاہدوں کے روشن امکانات. پاکستان کے معاشی بحالی کی جانب اہم قدم. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ کویت. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے PTI پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. PTV پہ بیٹھ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف PTV نیوز.
قومی اتفاق رائے قائم کرے اور اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا وضع کرے. ایم کیو ایم پاکستان نے ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا، اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے. لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار اور با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا، اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا. تو آج ہم نے آ کے اپنے پی ایم ایل این کے ساتھیوں کو دیا، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، پی ایم ایل این اس سے پوری طرح سے متفق ہے. اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مقامی خود مختاری ہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہے. یہ تھی تازہ ترین. وہ بڑا ایک انفارچونیٹ ان سینس ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ریپرزنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے. وہ ایک دن کا پرائم منسٹر ہو یا وہ 6 مہینے کا ہو یا 3 دن کا ہو، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے جو اس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ جو لوگوں کی کرٹیسزم ہے نا کہ وہ وہاں پہ کیوں گئے اور انہوں نے کیا، یہ بڑی انفاؤنڈیڈ اور بڑی لیک آف انفارمیشن ہے ان کے لیے. دیکھیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں موجود تھی تو ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. میں اس سے بھی قطع نظر، میں آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتے، ایک موقع بھی ضائع نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بہت اہم پہلو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک وزیراعظم 3 دن کا بھی ہے نا تو وہ وزیراعظم پاکستان ہے. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارا وزیراعظم ہے وہ کیئر ٹیکر یا انٹرم نہیں، وہ وزیراعظم پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اب یہ جو اس میں گئے ہیں جی سی سی کنٹریز، اگر پاکستان کی اوور آل اکنامک اس کے اندر دیکھیں تو $29 بلین پچھلے سال جو ہے ریمیٹنس وہاں سے آئی. ہم نے 26 سے 28 سپٹمبر کے درمیان جو آخری فیز تھا جس میں ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا فری ٹریڈ کا، پچھلے 15 سال سے ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس کے اوپر ہم نے کیا، اور اب ہم نے مختلف جو ہے انسٹرومنٹس ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے اور ہم فری ٹریڈ شروع کر دیں گے. ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان اس وقت جو ہے 63% یوتھ بلج ہے جو وہاں پہ جا سکتا ہے. ہم نے پچھلے 10 سالوں میں اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لی ہیں، کنسٹرکشن کے اندر، روڈ کے اندر، ڈیمز میکنگ کے اندر، لائٹ انجینئرنگ کے اندر، اور یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کے اندر جو ہے پاکستان ایک بہت بڑا پول کر لیا. اب ہمیں جو $29 بلین ریمیٹنس وہاں سے آتے ہیں جس میں سے 54% جی سی سی کنٹریز کا ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ وزٹ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل کوئی اور دورہ ہو نہیں سکتا جس میں یو اے ای اور کویت جو جی سی سی کے 2 بڑے اہم ممالک ہیں. ہم وہاں سے آئل لیتے ہیں، وہاں سے سروسز لیتے ہیں، وہاں سے ہماری لیبر جاتی ہے. تو اس ٹرپ میں انہوں نے آئی ٹی، مائننگ، انفراسٹرکچر، ایگریکلچر، ٹورزم، ڈیم ایکسٹینشن، کوسٹل جو ٹورزم ہے، مینگرووز پروٹیکشن ہے، ان سب چیز کے اوپر معاہدے کیے. اب یہ معاہدے پرائم منسٹر نے اپنے لیے تو نہیں کیے نا، یہ آئندہ آنے والے جو ہماری جو پوری جو جنریشن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو یہ وہ جو پوائنٹس ہیں یہ سم ہاؤ نا مسنگ ہے ہماری نیشنل نیریٹو کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وزٹ ہے، اور آج ان کی جو ہے وہ کراؤن پرنس اور فرسٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی، انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہوئی، ان میٹنگز کے دوران بھی ہم نے $10 بلین کے معاہدے سائن کیے. ان کا جو سمر ہے آپ کو آئندہ آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں نظر آئے گا. میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا صافی صاحب کی طرف اسی بات کو ہم لے کر چلتے ہیں. ایک تو ہم جو یو اے کی بات کر رہے ہیں
دوسرا کویت کی بات کر رہے ہیں, GCC کے بہت اہم ممالک ہیں. ہمارے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں. سفارتی سطح پر ہمارے تعلقات جو ہیں اوبویسلی ان میں بھی بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اس دور پہ. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا متحرک ٹیم ہے, نگران ٹیم ہے گوچے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے جس ٹیم کا چناؤ کیا ہے وہ انتہائی اہم ٹیم ہے. وزیر خارجہ آپ جانتی ہے کہ برسل میں مصروف ہے, ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ورلڈ بینک سے مذاکرات پہ مصروف ہے. وزیر اعظم صاحب خود جو ہے دورے پہ دورے کر رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں اور جو سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو لانا, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص رحمت ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. گوچی مڈل ایسٹ خود کئی مسائل کا شکار ہے, ہمارے ارد گرد ماحول اتنا زیادہ سازگار نہیں ہے, ملک کے اندر بھی بڑے سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو دورہ وزیر اعظم ہے موجودہ جو UAE اور اس وقت ان کی کویت میں ہے, یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے. آپ جانتی ہے کہ یہ جو آج جو 7 معاہدوں اور یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں, دیکھیں وہ اتنا جو وزیر اعظم صاحب انور الحق کاکڑ صاحب کو میں ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں کہ جانے سے پہلے انہوں نے ان معاہدوں کی منظوری وفاقی کابینہ سے لے لی تھی تاکہ کسی کو کہنے کا کوئی موقع فراہم نہ ہو. اور دوسری ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی سٹیک ہولڈر ہے وہ سب ایک پیج پہ ہے, اور سب کا جو ہمیں اس وقت پریارٹی نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے. جب SIFC قائم کی گئی تو بہت سارے ناقدین نے کہا کہ اس کے نیچے کیا ہوگا, اس کے نیچے یہی ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, ایک تو مین پاور کی کمی ہے, ہماری وہاں پہ جو افرادی قوت ہے کویت سے لے کر عمان تک ہر ملک میں بڑی تعداد میں موجود ہے. جس طرح معین خان صاحب فرما رہے تھے کہ قیمتی زر مبادلہ وہ پاکستان ہر سال بھجواتے ہیں. دوسرا جو ان ممالک کو دوسری جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ خوراک کی ہے, وہ زراعت کے شعبے میں ہے. تو پاکستان کا جو SIFC کا جو جس وقت قائم کیا جا رہا تھا, اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ایک تو بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں آسان طریقے سے لانا ہے, دوسرا اس میں ایگریکلچر کے شعبے کو اتنی ترقی دینی ہے کہ ہمارا ملک مڈل ایسٹ تو کیا اس پورے خطے کے لیے, اس پورے ایشیا کے لیے فوڈ باسکٹ کی شکل میں آئے. تو آج ہمیں اس میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے. آپ بلوچستان کی بنجر زمینوں کو دیکھیں, آپ سندھ کی بنجر زمینوں کو دیکھیں, آپ جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ ہزاروں ایکڑ کی زمینیں بنجر اور غیر آباد پڑی ہے. اگر اس کو ہم آباد کریں, باقی کچھ بھی نہ کریں, چلے دنیا جا رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جا رہی ہے, دنیا 3G 5G اور اس سے آگے پہ جا رہی ہے, ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے. لیکن اگر ہم جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی اپنی معیشت کا کہتے ہیں صرف زراعت کو ترقی دے, اور پہلے ہماری ایک شکایت یہ رہا کرتی تھی کہ ایک کولیکٹیولی کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہے جس پہ ہم ترقی کے زینے اور اسپیشلی جو فارن انویسٹر ہے ان کو راغب کر سکے. اب تو آپ کے پاس ایک آئینی اور قانونی ادارہ موجود ہے جس میں آپ کے سول اس سے کتنا زیادہ آپ یہ کہیں کہ کانفیڈنس آیا ہے, جی, جس میں آپ کے نہ صرف ان کا اعتماد بہت زیادہ بالکل, جس میں نہ صرف آپ کی ایگزیکٹیو موجود ہے بلکہ اس پہ آپ کی جو آپ کی عسکری قیادت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, ان کی ایکسپرٹیز بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. تو خدارہ اس بحث سے اب نکل جانا چاہیے کہ کون نگران ہے اور کون ٹھیک ہے. یہ سارے کام جو ہے آنے والی حکومت کو بھی کرنی چاہیے, جو ریاست کے لیے اہم چیزیں ہیں اور بہتر چیزیں ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. بالکل, جو آپ کی اسٹیٹ کے لیے اہم ہے جو چیزیں وہ کرنا اس وقت ضروری ہے, اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. آپ دونوں حضرات کا شکریہ. رشید صافی صاحب اور معین خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اگلے ہفتے اب انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.